बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शफीक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम देखना पड़ेगा। व्यूअर्स, आज का जो हमारा प्रोग्राम है ये वाक़या करबला के हवाले से है। 9वीं मुहर्रम 10वीं मुहर्रम हमें किस चीज़ की याद दिलाती है? क्या सिर्फ हमें ये याद दिलाती है कि इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शहादत दी, जाम शहादत नोश किया और दुनिया से तशरीफ़ ले गए, एक रस्मी सी कार्रवाई और यजीद के जुल्म पे हमने बहस की, बात की कि यजीद ने जुल्म किया, बिल्कुल किया, या फिर इसके अंदर एक हिडन मैसेज है? बल्कि हिडन नहीं, मैं कहूँगा क्रिस्टल क्लियर मैसेज है। जी व्यूअर्स, इस वक्त मैं दरबार गामे शाह में मौजूद हूँ। ये एक तारीख़ी जगह है, बल्कि अगर दुनिया की तारीख़ी जगहों में से इसे एक जगह कहा जाए तो गलत ना होगा। इसकी एक अपनी तारीख़ी अहमियत भी है, मजहबी अहमियत भी है, और बिलखुसूस 9वीं और 10वीं मुहर्रम को जब मातमी जुलूस निकलते हैं, लाखों करोड़ों मुसलमान इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के सिलसिले में जब इकट्ठे होते हैं, मातमी जुलूस में शामिल होते हैं, तो बिलखुसूस जो लाहौर का सबसे बड़ा मातमी जुलूस है उसका इख्तिताम इधर ही होता है। तो यहाँ के जो इंचार्ज कमर अब्बास साहब हैं हमारे साथ मौजूद हैं। हमने आज के प्रोग्राम में स्पेशली इनको रिक्वेस्ट की, इन्होंने अपनी मसरूफियत में से टाइम निकाला, तो हम यहाँ के जो इम्पोर्टेंट जगह हैं, जो ताज़िए हैं, जो यहाँ पर मुक़द्दस मकामात हैं, हम कमर भाई से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी आपको बताएं उसके मुतालिक, और इस वक्त इंतज़ामात कैसे हैं। कमर भाई ज़रा बताइएगा, 9वीं 10वीं से रिलेटेड आपके क्या इंतज़ामात हैं, सिक्योरिटी के क्या इंतज़ामात हैं, लंगर कहाँ तकसीम किया जाता है, कैसे तकसीम किया जाता है, और कितने लोग अब तक आ चुके हैं तकरीबन? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, 9 और 10 मुहर्रम को यहाँ पे ज़ायरीन की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसमें हमारे लाहौर से भी और पूरे पंजाब से लोग यहाँ पे मुहर्रम हराम की मजालिस और जुलूस में शिरकत करने के लिए आते हैं। तो उसके हवाले से सिक्योरिटी के जो इंतज़ामात किए गए हैं उसमें 3 लेयर्स चेकिंग है, और लेडीज़ की अलग चेकिंग होती है, और तमाम लोग जो है बग़ैर चेक किए हुए अंदर नहीं आ सकते, और गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलों की पाबंदी होती है बिल्कुल अंदर आने की। और इसमें हमारे वॉलंटियर जो हैं और उसके साथ पुलिस, रेंजर और तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे हमारे साथ ताउन करते हैं। तो शाह जी, यहाँ पर माशाल्लाह बहुत वसी इंतज़ाम नज़र आ रहा है। तो ये जो हज़ारों लाखों लोग आते हैं, इनको लंगर आप लोग खुद प्रोवाइड करते हैं, ये इनका अपना वो सेल्फ मेड है सारा सिलसिला? इसमें सिस्टम ऐसा है कि हमारे इदारे की तरफ से भी एहतमाम होता है। तो यहाँ पे लोग हाज़िरी के लिए आते हैं, कुछ अपनी मन्नतें मुरादें भी मानते हैं, ठीक है, और उनकी जब मन्नत मुराद पूरी होती है तो वो यहाँ पे देगे लेके आते हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना, जैसी उन्होंने मन्नत मानी होती है उस तरह की न्याज जो है वो बना के लाते हैं, और ज़ायरीन को जो है ना वो सर्व की जाती है। ठीक है। तो शाह जी, क्यों ना जो आशिकाने रसूल हैं, अहले बैत से तो खैर हर मुसलमान मोहब्बत करता है, इश्क करता है, चाहे उसका किसी भी मसलक से ताल्लुक़ हो, जो यहाँ विज़िट नहीं कर सकते, जो यहाँ ताज़िए नहीं देख सकते, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और जो दूसरे शहरों में हैं, तो आपसे हम ये रिक्वेस्ट करें कि हमें यहाँ कुछ ऐसी जगहें, कुछ ऐसी मुक़द्दस चीज़ें दिखाएँ जो जिनको देख के ईमान ताज़ा हो जाए। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो यहाँ पे मौजूद हैं? जी, यहाँ पे स्पेशली जो है जो ज़ियारत हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की निस्बत से हैं, ठीक है, जिसमें ज़रिए मुबारक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, और ताज़िया मुबारक जो कदीमी बाबा गामे शाह जो सर पे उठा के अंदरून शहर की गलियों में लेके जाते थे, वो अभी तक यहाँ पे मौजूद हैं। और बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा, और गाजी अब्बास नमदार का आलम है, मौला मुश्किल कुशा का आलम है, और शहज़ादा अली असगर के झूले की जो है वो शबी है, जहाँ पे जी अभी चलते हैं हम अंदर, तो वहाँ पे आपको ज़ियारत करवाते हैं। चलें व्यूअर साहब, हम अंदर चलेंगे, ये तमाम ज़ियारतें करेंगे। व्यूअर साहब, हम अंदर दाखिल हो चुके हैं आपको ज़ियारतें करवाने के लिए। शाह जी, जो पीछे एक मज़ार की एक वो है रोज़ा जो है, ये किसका है और ये किससे कहाँ, इसकी ज़रा थोड़ी सी तारीख बताएं आप। जी, ये रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शबी है। अच्छा। और आज से तकरीबन 70-80 साल पहले यहाँ से नवाब साहब ने स्पेशली कारीगर जो है वो करबला भेजे थे, तो उस वक़्त जो नक्शा था उन्होंने उसको एक एक हिस्से को जो है ना वो स्केच करके यहाँ पे लाए, और यहाँ पे आके उन्होंने इसको लकड़ी में जो है ना बनाया। ये तब से यहाँ पे महफूज है। कौन से नवाब साहब ने भेजा था?
یہ ہمارے سر نواب جو ہے نا فتح علی خان قزلباش، ان کے دور میں جو ہے نا یہ تقریباً 60-70 سال پرانا ہے یہ۔ جی 70-80 سال پرانا۔ جس یعنی پاکستان بننے سے پہلے کا یا جی۔ تقریباً تب کا۔ جی۔ تو شاہ جی وہ کس کے مزار کی شبیہ ہے؟ یہ ذریعہ مبارک حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا جو شام میں ہے، ان کا مزار، یہ اس کی ان کے شبیہ ہے۔ ذریعہ مبارک کی شبیہ ہے۔ ذری مبارک ذرا آسان الفاظ میں۔ ذریعہ مبارک جو قبر مبارک کے اوپر جو ایک کور ہوتا ہے، جی۔ جالیاں بنی ہوتی ہیں اور سونے چاندی کا اس میں کام ہوتا ہے، تو اس کو ذریعہ کہتے ہیں۔ ذری جی۔ حضرت بی بی زینب علیہ السلام کی، ہاں، ان کی ذریعہ مبارک ہے، اس کی شبیہ ہے۔ جی۔ اور یہ مولا حسین علیہ السلام کے مزار کی شبیہ ہے۔ بالکل۔ اور وہ بی بی زینب علیہ السلام کے ذری مبارک کی شبیہ جی۔ ہے۔ یہ کب سے ہیں یہاں پر، اس کی کیا ہسٹری ہے؟ یہ بھی تقریباً 25-30 سال ہو گئے۔ وہ ایک ہمارے بزرگ تھے، ان کی کوئی منت تھی، وہ پوری ہوئی، تو انہوں نے ہمارے جو متولی ہیں نواب صاحب، ان کی اجازت دے کے یہاں پہ پیش کی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ جو ادھر ہمیں نظر آ رہی ہے، ذرا اس کے متعلق بھی رہنمائی کر دیں۔ یہاں پہ یہ جو روزہ مبارک حضرت غازی عباس رمدار کی جو ہے وہ شبیہ بنائی ہوئی ہے، جو کربلا میں امام صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے ساتھ ہی ہے وہاں پہ۔ یہ روزہ مبارک حضرت غازی عباس کی جی شبیہ ہے۔ اور اس کے اندر جو ہے یہاں پہ اندر بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا جو امام صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 سال کی بیٹی تھیں، حضرت امام حسین علیہ السلام کی، ٹھیک ہے، بی بی ان کو سکینہ۔ کربلا میں جو ہے وہ قید کر کے شام لے جایا گیا تھا، اور ان کی جو ہے روزہ مبارک جو ہے شام میں ہے، تو اس کی ایک شبیہ جو ہے نا یہاں پہ بنا کے رکھی گئی ہے۔ لوگ یہاں پہ آ کے دعائیں مانگتے ہیں اور اپنی حاجات طلب کرتے ہیں اور نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ان کے صدقے سے تو اللہ کے جو ہے سب کی دعائیں سنتا ہے، اور اسی لیے جو یہاں پہ رونق ہے، گہما گہمی ہے، تو زیادہ تر اہل سنت کی تعداد محرموں کے دوران یہاں پہ منتیں وغیرہ اٹھانے کے لیے آتی ہیں اور منتیں چڑھانے کے لیے بھی آتی ہیں۔ چلے، تو اب آپ ہمیں وہ گامے شاہ صاحب کی قبر مبارک دکھائیں گے؟ جی، پہلے میں اوپر یہاں پہ جو تعزیہ مبارک ہے امام حسین علیہ السلام کا، اچھا، تعزیہ مبارک جو بابا گامے شاہ سر پہ اٹھا کے لے کے جاتے تھے جی۔ رنجیت سنگھ کے دور میں، وہ یہاں پہ محفوظ ہے ابھی تک، اس کی زیارت کرواتے ہیں۔ یہ تعزیہ ہے امام حسین علیہ السلام کا، تعزیہ مبارک۔ جی، یہ تعزیہ مبارک ہے امام صلی اللہ علیہ وسلم کا، 200 سال پرانا قدیمی تعزیہ ہے، اور یہ بابا گامے شاہ کے ہاتھوں کا تعزیہ ہے۔ اسی تعزیے کو سر پہ اٹھا کے اندرون شہر 10 محرم کو یا حسین کرتے ہوئے وہ اس کو لے کے جاتے تھے۔ اصل حصہ جو ہے یہ اوپر والا ہے، اور نیچے ہم نے اس کو فریم بنا کے اس کو محفوظ کیا ہے، کور کیا ہوا ہے۔ اس کا وزن کتنا ہوگا؟ اس کا وزن کوئی جو اصل حصہ ہے اس کا تقریباً 30-40 کلو وزن ہے۔ اچھا، وہ اٹھا لیتے تھے؟ جی، لکڑی کا بنا ہوا ہے یہ۔ بابا گامے شاہ سرکار اس کو اٹھاتے تھے؟ جی، اس وقت ظاہر ہے آپ لوگوں کی خوراکیں اچھی تھیں، تو 30-40 کلو وزن جو ہے نا وہ اتنا، جب اندر عشق اور عقیدت ہو، جذبہ ہو، تو یہ کوئی اتنا بڑا وزن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی شاہ جی، اب ہم بیسمنٹ میں آ گئے ہیں، تو یہ بیسمنٹ میں کیا ہے؟ یہ بیسمنٹ میں جو ہے ذریعہ امام صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ذریعہ امام حسین علیہ اس السلام کی شبیہ بنائی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے اندر جو ہے کربلا کی جو مٹی ہے، جو اصل مٹی تربت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، وہ آج سے 150 سال پہلے قزلباش فیملی کو وہاں سے تحفے کے طور پہ ملی تھی، تو انہوں نے لا کے یہاں پہ دفن کی، جس کی نسبت سے اس کو کربلا کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ نیچے آپ دیکھیں گے زائرین قدموں میں جو ہے بابا سید غلام علی شاہ کی قبر مبارک ہے، یعنی گامے شاہ صاحب کی قبر مبارک۔ جی، ان کی وصیت تھی کہ جو مولا امام صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے آئیں، ان کے قدموں میں میری قبر بنائی جائے۔ اچھا، یہ ان کی ایک عقیدت کی انتہا تھی، تو اس لیے ان کی یہ قبر مبارک جو ہے وہ بالکل زمین کے ساتھ فلیٹ ہے۔ اچھا، یہ دیکھیں، یہ دکھائیں ذرا۔ تو یہ رنجیت سنگھ کے دور میں جو ہے یہاں پہ انہوں نے آزادی کا سلسلہ شروع کیا، اور رنجیت سنگھ 1840 میں اس کا انتقال ہوا، اور بابا جی تقریباً 1848 میں جو ہے دنیا سے پردہ کیا انہوں نے۔ ٹھیک ہے، تو شاہ جی یہ زری حضرت امام حسین علیہ السلام کے مزار کی شبیہ ہے۔ جی، زری کیا ہوتا ہے؟ زری آسان الفاظ میں ذرا۔ زری
جو ایک قبر ہوتی ہے نا اس کے اوپر کا اس کے اوپر جو اسٹرکچر بنا ہوتا ہے اس میں وہاں پہ تو سونے چاندی کی جالیاں اور اوپر کام ہوا ہوا ہے، بڑا خوبصورت کور دیا گیا ہے، اس کو زری کہتے ہیں. تو یہ اس زری کی شبیہ ہے. جی اس کی شبیہ بنائی گئی ہے. ٹھیک ہے. تو شاہ جی عام دنوں میں محرم سے ہٹ کے یہاں پر کتنے مہمان تقریباً آتے ہیں یا زائرین یا عقیدت مند؟ اس میں اب محرم ہے، پھر اس کے بعد سفر کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، پھر ربیع الاول ہے. اس میں پورے پاکستان سے جو ہے نا یہاں پہ قافلوں کی صورت میں لوگ یہاں پہ حاضری کے لیے آتے ہیں. ان 3 ماہ میں جی یہاں پہ اسٹے بھی کرتے ہیں. اچھا اسٹے کرتے ہیں اور اپنے عبادت کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ جو ہے سارا سال مجالس کا ادھر اہتمام ہوتا رہتا ہے اور زائرین جو ہے وہ کافی تعداد میں یہاں پہ حاضری دینے کے لیے آتے ہیں. یعنی سارا سال یہ فیض جاری رہتا ہے، سارا سال فیض جاری رہتا ہے. جی. تو شاید یہ جو دیے جلائے جاتے ہیں یہ ایک رسمی کارروائی ہے، یہ اس کا بھی کوئی تعلق ہے، اس کی بھی ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ دیے جو ہے لوگ اپنی عقیدت جو ہے عقیدت اور احترام کے ساتھ جو ہے نا یہاں پہ چراغ جلاتے ہیں. کسی کی منت ہوتی ہے، کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی زندگی کی صحت تندرستی کے لیے لوگ آ کے دیے جلاتے ہیں. کوئی علم وغیرہ کی جب حاضری کے لیے آتے ہیں اپنے گھروں میں بھی ان کا ایک روٹین ہوتی ہے. یہ ایک عقیدت ہے، یہ ایک رسم ہے. تو یہ جو ہے نا اس کو جو ہے نا وہ آج تک یہ جاری ہے ساری ہے. اب ہم نواب سر مظفر علی خان قزلباش مرحوم کی قبر پہ موجود ہیں. جی ان کی کیا ہسٹری ہے، ذرا تھوڑی سی آپ قمر بھائی اس پہ ہماری رہنمائی کریں، اور یہ جو مختلف لوگوں کی تصاویر ہیں. جی یہ ہمارے نواب صاحب سر مظفر علی خان قزلباش ان کی آخری آرامگاہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے چوتھے متولی تھے. پہلے متولی یہ آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں، پہلے تھے نواب ناصر علی خان قزلباش، ان کے بعد نواب سر فتح علی خان قزلباش، پھر نواب نثار علی خان قزلباش جن کے نام پہ یہ نثار حویلی ہے، اور اس کے بعد نواب سر مظفر علی خان قزلباش. یہ ہمارے 4 متولی جو دنیا سے چلے گئے ہیں، جن میں 3 کی جو ہے وہ قبریں جو ہے کربلا میں ہیں، وہاں پہ دفن ہیں عراق میں. جی عراق میں. اور ایک سر مظفر علی خان جو قزلباش ہیں ان کی قبر مبارک یہاں پہ ہے. اور 5ویں متولی ہمارے نواب آغا جان علی خان قزلباش ہیں جو کہ ابھی تمام وقف کے معاملات جو ہے امور کو چلاتے ہیں. اچھا وہ جو جن 3 افراد کی قبریں ادھر ہیں وہ ان کی وہاں سڈن وفات ہوئی یا انہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ میں وہاں دفنانا ہے؟ جی ان کی وصیت کے مطابق ان کو جو ہے نا وہاں پہ لے جا کے دفنایا گیا. تو وہاں پہ ان کی خدمات بھی امام صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ کافی تھیں. ان کا ادھر آنا جانا تھا، ایک عشق تھا، لگاؤ تھا. تو وہاں پہ جب صرف گنبد ہوتا تھا تو امام صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا، اس وقت وہاں پہ زائرین کے لیے انہوں نے کافی خدمات انجام دی، مسافر خانے بنائے اور لنگر خانوں کا اہتمام کیا. تو ان کی خدمات کے عوض میں جو اندر مٹی جو ہے اصل جو خاک شفا دفن ہے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی تربت کی، وہ ان کو وہاں سے تحفے کے طور پہ ملی تھی. شاہ جی واقعہ کربلا کے حوالے سے آپ کیا پیغام دیں گے تمام مسلمانوں کو؟ واقعہ کربلا جو ہے ہمیں حق کے اوپر کھڑے ہونے کا اور باطل کے خلاف قیام کرنے کا درس دیتا ہے. اور آج کے دور میں ہمیں اس سے واقعہ سے سیکھنے کی بہت ضرورت ہے، اور جو باطل قوتیں ہیں ان کے خلاف جو ہے احتجاج اور قیام کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اور ہم کیسے مسئلے کی جو اختلافات ہیں ان کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں، ذرا اس پہ بھی آپ روشنی ڈالیں. یہ امام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے یہ جو ہے ایک محور ہے بے شک، اور کشتی نجات ہے. بے شک بے شک بے شک. تو ان کی ذات کی پیروی کرتے ہوئے ہم تمام فرقہ وارانہ ان برائیوں سے نکل سکتے ہیں. بے شک بے شک. بہت شکریہ شاہ جی. Thank you. بڑی خوبصورت بات کی قمر بھائی نے کہ اگر ہم صرف جیسا کہ میں نے اپنے پروگرام کے شروع میں کہا تھا کہ واقعہ کربلا کی اسپرٹ کو سمجھ لیں، مولا حسین علیہ السلام کی زندگی، ان کی جو لائف ہے، ان کی جو
سروسز ہیں اسلام کے لیے، ان کا جو کنڈکٹ تھا، بیہیویئر تھا، ان کی جو گرومنگ تھی، ان کا جو طرز عمل تھا، ان کی سوشو اکنامک پولیٹیکل جو ایکٹیویٹیز تھیں، اگر ہم صرف انہیں ہی سمجھ لیں تو یقین کریں واقعی کشتی نجات ہے۔ پل صراط سے ایسے گزریں گے جیسے JF Thunder 17۔ یہ میں حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ جو حسین کے ہوگے وہ نبی کے ہوگے، اور جو نبی کے ہوگے وہ اللہ کے ہوگے، اور جو اللہ کے ہوگے وہ پھر ستوں ہی خیر ہیں۔ یہ کنیکٹیویٹی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے، چاہے وہ کلمہ گو ہے، کسی بھی مسلک سے اس کا تعلق ہے، کہ وہ اہل بیت کو معذلہ بائی پاس کرتا ہوا، ان کو نظر انداز کرتا ہوا، ایک فارمیلٹی بس ٹھیک ہے جی یہ نواسہ رسول ہیں بس ٹھیک ہے، اور باقی معاملات میں نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ کے پیچھے چلتا رہا، لیکن اسے اہل بیت کی اہمیت کا، ان کے تقدس کا، ان کا کیا مقام ہے دین اسلام میں، اگر وہ اس سے واقفیت نہیں رکھتا، شناسائی نہیں رکھتا، تو یقین کریں اس کے پاس ٹکریں اور چکر ہی ہیں، پھر اس کی نمازیں نہیں ہیں، کیونکہ بیسک اسلام ہے ہی کربلا ہی اسلام ہے۔ اور کربلا کو سمجھنے کے لیے آسان الفاظ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ تمام انبیاء کی لائف اٹھا کر دیکھ لیں، خانوادہ رسول کی زندگی کا آپ جائزہ لے لیں، بی بی فاطمہ علیہ السلام کی آپ لائف کو پڑھ لیں، مولا علی علیہ السلام کی لائف کو پڑھ لیں، صحابہ کرام کی لائف کو پڑھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، زندگی کا مقصد حیات کیا ہے۔ صرف کھانا، پینا، سونا اور آبادی میں اضافہ کرنا زندگی نہیں ہے۔ یہ کام تو جانور بھی کرتے ہیں، یہ کام تو حیوان بھی کرتے ہیں۔ اللہ نے اگر ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے تو اس کے پیچھے ایک باقاعدہ پورا کا پورا اسکرپٹ ہے، پوری کی پوری لاجک ہے، ایک پورے کا پورا ایک اللہ تعالیٰ نے مینیفیسٹو رکھا ہوا ہے۔ دیکھیں جب شیطان نے کہا کہ میں آگ سے بناؤں اور یہ مٹی سے بنا، میں اسے سجدہ نہیں کرتا، تو اللہ نے اسے دھتکار دیا تھا۔ کیوں دھتکارا؟ ہم اشرف المخلوقات ہیں، اور اگر اشرف المخلوقات آپ ہیں تو پھر میں آپ کو کہہ رہا ہوں، پھر آپ کو واقعہ کربلا سمجھنا ہے۔ اگر آپ صرف کھانے پینے، سونے اور بچے پیدا کرنے دنیا میں اور کمانے آئے ہیں، پھر آپ ٹھیک ہے، آپ اپنی من مرضی سے زندگی گزار لیں، پھر وہ روز محشر پتہ لگ جائے گا۔ تو واقعہ کربلا جو ہر سال ہماری زندگیوں میں آتا ہے، اور دیکھیں میں یہاں پر کھڑا ہوں اور بہت سارے معاملات میں انسان کو کسی دوسرے مسلک سے اختلاف ہوتا ہے، میں اہل سنت والجماعت سے میرا تعلق ہے، لیکن فرام دی ویری فرسٹ ڈے میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ ہماری جو یہ شیعہ کمیونٹی ہے، جو ہمارے شیعہ بھائی ہیں، اگر انہوں نے 9ویں اور 10ویں محرم کو زندہ نہ رکھا ہوتا تو یقین کریں ہمیں معلوم ہی نہ ہوتا کہ واقعہ کربلا کیا ہے، کوئی میری بات مانے یا نہ مانے۔ اگر معلوم ہوتا تو سپرفیشل معلوم ہوتا، یعنی سرسری ہوتا۔ یہ آج اگر واقعہ کربلا گلی گلی، محلے محلے، چونک چونک، چوراہے، ہماری مسجدوں سے لے کر امام بارگاہوں تک، ہمارے ایک کمیونٹی سینٹر سے لے کر ہماری جناز گاہوں تک، ہمارے بیڈ روم سے لے کے ہمارے کچن تک، اگر ہم اس کا بالواسطہ اور بلا واسطہ تذکرہ کرتے ہیں تو یہ اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ ماتمی جلوس نکالے جاتے ہیں، غم حسین کو منایا جاتا ہے، اس پیریڈ کو زندہ کیا جاتا ہے۔ لیکن جیسا میں نے اپنے پروگرام کے شروع میں کہا کہ واقعہ کربلا یہ بھی نہیں ہے کہ آپ نے 10 دن ماتمی جلوس منایا، آپ نے کالے کپڑے پہن لیے، آپ نے یا حسین کیا، بالکل کریں، لیکن یہ اس کا صرف ایک پہلو ہے۔ اصل واقعہ کربلا یہ ہے، اگر آپ نے اس کے اندر انٹرنچ ہونا ہے، آپ برائی کو برائی کہیں، یزید کو یزید کہیں، یزید پہ لعنت بھیجیں اور بتائیں کہ آپ واقعی حسینی ہیں، کیونکہ واقعہ کربلا کوئی سیزنل لو نہیں ہے، یہ ہمیشہ کا لو ہے، جسے کہتے ہیں امورٹل لو، لازوال محبت۔ اور جو امام سے لازوال محبت کرتے ہیں وہ پھر سارا سال ہر لمحہ امام کی قربانی یاد رکھتے ہیں، اچھائی اور برائی میں تمیز کرتے ہیں۔ شاہ صاحب، قمر بھائی بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ ویورز، واقعہ کربلا کے حوالے سے ہمارا یہ پروگرام جو ہے، آپ کو میں نے شروع میں کہا تھا، یہ اسپیشلی اس لیے ہم اس کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں کہ واقعہ کربلا کی اہمیت کو اجاگر کر سکیں۔ تو اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں علامہ حور عباس صاحب عابدی نے ایک ٹائم دیا ہے، ان کی مہربانی ہمیں یہ ٹائم دے رہے ہیں۔ ان سے ہم یہ پوچھیں گے کہ واقعہ کربلا کی اصل سپیرٹ کیا ہے؟ کیا صرف ماتم منانا، ماتمی جلوس میں شامل ہونا، یا سارا سال وہ کام کرنا جس کا اللہ اور اس کے رسول اور اہل بیت نے درس دیا؟ جی حضرت، آپ نے سوال تو سن لیا۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ دیکھیں واقعہ کربلا ہر سال زور و شور سے منایا جاتا ہے، جس میں خصوصیات سے اہل تشیعوں کے ساتھ ساتھ اہل سنت اور دیگر برادران، اور بلکہ اگر آپ دیگر ممالک کا جائزہ لیں تو ہندو بھی اور عیسائی بھی، سکھ بھی امام حسین علیہ السلام کے غم کو مناتے ہیں۔ اصل جو مقصد حسین ہے، امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے نکلے تو یہ کہہ کے نکلے کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام کی قربانی، ان کے 6 ماہ کے بچے کی قربانی، ان کے جوان بیٹے کی قربانی، ان کے بھائیوں کی قربانی، ان کے دوست احباب کی قربانی، عزیز و اقارب کی قربانی، یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصلاح تھی کہ وہ رسول خدا کی امت کی اصلاح کریں، کہ ہم وقت کے یزید کے آگے بیعت نہیں کر رہے، اپنے سر کو کٹا رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے نماز کو بچایا، قرآن کو بچایا، دین اسلام مبین کو بچایا، اور جو اس وقت اسلام کا تماشا بنایا جا رہا تھا، دین اسلام محمدی کا تماشا بنایا جا رہا تھا، اس چیز کو حسین علیہ السلام نے روکا اور بتایا کہ خدا کیا ہے، خدا کا نبی کیا ہے، اور اس کی آل کیا ہے، اور ان کا کام کیا ہے۔ دیکھیں خدا نے دین بنا کے بھیجا، رسول خدا لے کے آئے، اب خدا نے بھیج دیا، رسول نے پہنچا دیا، تو امام کا کام تو ختم نہیں، امام کا کام ہے اس دین کی حفاظت کرنا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی قربانی سے اس دین کی حفاظت کی۔ اس دین میں آپ دیکھیں آج دنیا بھر میں، ابھی 20 دن پہلے چلے جائیں، لوگوں نے کئی لاکھوں کے جانور لائے اور ذبح کیے۔ یہ حضرت ابراہیم کی قربانی تب ہی یاد ہے کہ حسین کی قربانی ہے۔ اگر امام حسین کی قربانی نہ ہوتی تو یہ حضرت ابراہیم کی قربانی بھی یاد نہ رہتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا 20 دن پہلے لاکھوں کروڑوں کا مجمع تھا جو حج کا طواف کر رہا تھا۔ یہ حج کا طواف کرنا ہی امام حسین کی فتح کا نشان ہے۔ اگر امام حسین کی قربانی نہ ہوتی تو کوئی حج کرنے نہ جاتا، کوئی عمرہ کرنے نہ جاتا۔ اللہ کے گھر پہ تو یزید نے گھوڑے باندھے ہوئے تھے، بیت اللہ میں، حرم کعبہ میں یزید نے گھوڑے باندھے ہوئے تھے۔ امام حسین نے حرمت کعبہ کو بچایا ہے، امام حسین نے شریعت کو بچایا ہے، امام حسین نے دین کو بچایا ہے۔ آج پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ حسین حق پر تھے، یزید باطل تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی اس وقت پوری دنیا میں۔ اور اب دیکھیں حالات حاضرہ میں اگر ہم دیکھیں تو سپر پاور امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے رہبر معظم آیت اللہ خامنائی نے، جو امام حسین کے فرزند ہیں، وہ امام حسین کی اولاد ہیں، امام حسین کے بیٹے ہیں، انہوں نے وہ کام کیا جو امام حسین نے کربلا میں کیا تھا۔ یعنی انہوں نے اپنا سر تو دے دیا مگر حاکم کی بیعت نہیں کی۔ تو یہ قربانیوں کا اثر ہے۔ تو میں اس میں بھی دعا گوں کہ خدا تعالیٰ جتنے لوگ سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، تمام کو امام حسین علیہ السلام کی راہ مبین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کے صدقے سے آج ہم گھر جاتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بیٹی کون ہے، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہماری بہن کون ہے، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہماری بیوی کون ہے۔ یعنی ہم رشتوں کی تمیز رکھتے ہیں صرف حسین کی وجہ سے۔ تو خدا تعالیٰ ہم سب کو امام حسین علیہ السلام کی طرز زندگی پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو امام حسین علیہ السلام نے زندگی کی آخری سانسوں میں نماز کو قائم کیا، سجدے کو قائم کیا، خدا ہمیں وہ سجدہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حسین کا پیغام نماز پڑھنا ہے، حسین کا پیغام عبادت خدا کرنا ہے، حسین کا پیغام اپنی ماؤں بہنوں کے پردے کو بچا کے پردے کو بچانا ہے۔ تو ہمیں امام حسین علیہ السلام اور شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کے ہماری مستورات کو بی بی کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو مولا حسین السلام کے نقش قدم پہ اور ان کی آل کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا سب کا حامد و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ علامہ صاحب۔ دیکھیں واقعہ کربلا کیا ہے۔ واقعہ کربلا اگر تو جنت کی ہوتا نا، جنت کی کس کو خواہش نہیں ہے، لیکن امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام
حضرت امام حسن علیہ السلام جو آپ سے پہلے دنیا سے تشریف لے گئے تھے، حضرت امام حسین علیہ السلام سے پہلے آپ تو پہلے سے جنت کے شہزادے تھے، جنت کے شہزادے ہیں آپ، تو جنت کی خواہش اس میں نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ پھر اگر ہم پاپولیرٹی کے کانٹیکس میں دیکھیں، ورفعنا لک ذکرک، اللہ کیا کہتا ہے، اے حبیب میں نے تیرا ذکر بلند کر دیا۔ اس خاندان کا تو ذکر ہی بلند ہے، کروڑوں اربوں لوگ ہر نماز میں درود و سلام ان پر بھیجتے ہیں۔ اس خاندان کی عظمت یہ ہے کہ لوگ ان کا صدقہ مانگتے ہیں۔ اس خاندان کی گلی کا کتا بھی، یقین کریں اگر کسی کو اس کے مقام اس کے برابر بھی رتبہ مل جائے، میں کم از کم اپنے لیے مثال دیتا ہوں، میں ان کی گلی کے جو ان کی گلیوں کے باہر سے کتے گزرے ہیں، میں اپنا مقام بھی اس سے نیچے سمجھتا ہوں۔ یہ بہت بڑا خاندان ہے، یہ وجہ کائنات ہے، اور اللہ قرآن میں ان کا ذکر کرتا ہے، اور ان کو ہر طرح کے عیب، برائی، ہر طرح کی ناپاکی سے اللہ نے کرسٹل کلیئر کر دیا تھا، پاک کر دیا تھا۔ یہ بہت بڑا خاندان ہے۔ اب واقعہ کربلا اگر ہم سمجھیں بطور نیشن کہ یہ ہے کیا، تو آسان الفاظ میں آپ کو صرف اس کا ایک چھوٹا سا فارمولہ بتا دیتا ہوں، یا چھوٹی سی ایک بڑی چھوٹی سی سادہ سی لائن، لیکن قیمتی لائن، آسان الفاظ میں، کہ برائی کے نظام کو چیلنج کرنا۔ واقعہ کربلا سنت ہے ابراہیم علیہ السلام کی، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے، میں مختلف انبیاء کا بھی یہاں حوالہ دے دیتا ہوں، اپنے دور کی جو کرپٹ ایلیٹ تھی، جو ظالم لوگ تھے، ان کو چیلنج کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے، موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی جو گورننس تھی، وہ اس کی جو خدائی کا دعویٰ تھا، اس کو چیلنج کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے دور کی ایلیٹ کو، جو رولنگ ایلیٹ تھی، جو طاقتور لوگ تھے، ان کو چیلنج کیا۔ میں آپ کو مختلف حوالے دے رہا ہوں۔ اسی طرح آقا علیہ السلام، آپ نے بھی جو آپ کے دور کی جو کرپٹ ایلیٹ تھی، جو پولیٹیکل انفلوئنس رکھتے تھے، جو اکنومیکلی ساؤنڈ تھے، لیکن خدا کے نظام سے آ رہی تھے، ٹھیک ہے، اور کوئی ماں بہن بیٹی کی تمیز نہیں تھی، خرافات عام تھیں، آپ نے اس کو چیلنج کیا۔ بیسیکلی یہ ایک تسلسل ہے، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ اگر ہم اس کو سمجھیں کہ واقعہ کربلا کیا ہے، کہ جو بھی وقت کا فرعون ہو، جو بھی وقت کا یزید ہو، جو بھی وقت کا نمرود ہو، آپ نے اس کے نظام کے آگے سرنڈر نہیں کرنا۔ یہ ہے واقعہ کربلا، برائی کے آگے سرنڈر نہیں کرنا۔ A brave man can be martyred but cannot be defeated۔ ایک دلیر آدمی، ایک غیور انسان، ایک بہادر انسان، ایک نیک انسان، ایک خوف خدا رکھنے والا انسان شہید تو کیا جا سکتا ہے، مگر اس کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے، میں خود بھی اس میں شامل ہوں، واقعہ کربلا کو ہم نے صرف چند دنوں تک محدود کر دیا کہ جی محرم کا مہینہ آیا، امام عالی مقام کی یاد بنائی، چاہے کسی بھی مسلک سے ہمارا تعلق ہو، اور جیسے ہی وہ وقت گزر گیا، وہ دن گزر گئے، پھر ہم اپنے کاموں میں لگ گئے، پھر ہم نے یزید کی بیعت کر لی، ہم نے اپنی نفسانی خواہشات کے آگے سرنڈر کر دیا، ہم نے ظالم حکمرانوں کے آگے، چاہے کوئی بھی ہو، اس کے آگے سرنڈر کر دیا، ہم نے کرپٹ نظام کے آگے سرنڈر کر دیا۔ واقعہ کربلا کوئی سیزنل لو نہیں ہے، یہ سیزنز کے ساتھ نہیں ہوتا کہ خاص مہینہ آیا، ہم نے چند محافل کروائیں، ماتمی جلوس نکالے اور واقعہ کربلا کا تذکرہ کیا اور اس کے بعد گیم اوور۔ نہیں، یہ سدا بہار لو ہے، یہ سدا بہار ایک پروسیس ہے۔ امام عالی مقام سے محبت کرنے والے سدا بہار، ماں کی گود سے لے کر قبر کی دیواروں تک ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ یہ ہے واقعہ کربلا۔ لیکن واقعہ کربلا کو ہم کس حد تک سمجھے ہیں بطور نیشن، یہ اصل سوال ہے۔ میں کہتا ہوں، ہم یوزلی کہتے ہیں جی فلاں لیڈر چور، فلاں کرپٹ، فلاں ظالم، فلاں یہ، کیا ہم ایک ریہڑی باندھ سے لے کر ایک ڈاکٹر تک، ایک انجینئر سے لے کر ایک صحافی تک، ایک دکاندار سے لے کے ایک مل آنر تک، ایک مزدور سے لے کر ایک این جی او کے آرگنائزر تک، کیا ہم ایسے زندگی گزار رہے ہیں جیسے اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا؟ کیا ہم نے یزیدیوں کی بیعت نہیں کر رکھی؟ کیا ہماری خواہشات ہم پر حاوی نہیں ہیں؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں واقعہ کربلا سمجھنا ہے۔ امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس کس چیز کی کمی تھی؟
کیا وہ اللہ سے دعا کر کے اپنی نصرت نہیں کروا سکتے تھے؟ اللہ سے غیبی مدد نہیں مانگ سکتے تھے؟ وہ کیا نہیں کر سکتے تھے؟ لیکن مسئلہ یہ ہے انہوں نے ہماری خاطر، صرف ہماری خاطر، کہ کوئی یہ نہ کہے معاذ اللہ کہ محمد کا نواسا یزید کے آگے بیعت کر گیا، پھر تو وہ کہتے ہیں نا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یعنی انہوں نے اسلام کو اور اہل اسلام کا سر فخر سے بلند کرنے کے لیے اس بیعت کو ریجیکٹ کیا اور جام شہادت نوش کیا، 72 افراد کے ساتھ قربانی دے دی. اب ہمیں اس دن کی مناسبت سے کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس دن کی مناسبت سے ہر اس یزید کو، ہر اس خواہش کو، ہر اس عمل کو جو شیطانی عمل ہے، وہ خواہش جو شیطانی خواہش ہے، جو نفس کی غلامی پر مبتلا کرتی ہے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کی نفی کرتی ہے، جو میں قرآن و سنت سے دور لے جاتی ہے، ہمیں اس کی نفی کرنی ہے. وہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کمی پیشی معاف فرما دے، ایک شعر ہے، میری شاعری اچھی نہیں ہے، توحید ہستی ہیں ہم تو سارا جہاں ہمارا، ہم کافروں کے کافر، کافر خدا ہمارا. ہم اللہ کو ایک مانیں گے تو پوری کائنات ہماری ہے. ہم کافروں کی نفی کرتے ہیں، کافر کہتے ہیں منکر کو، ہم منکر کے منکر ہیں کہ جہاں ہم تیرے نظام کو نہیں مانتے، اور ہمارا خدا بھی منکروں کا منکر ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ایک ایسے نظام کو لانا ہے، ہمیں اپنے، اور مجھے اپنی ذات سے شروع کرنا ہے، مجھے اپنی خواہشات کی سب سے پہلے نفی کرنی ہے. ایز اے جرنلسٹ میں ویوز کی خاطر ایک میں بات کر رہا ہوں، اگر حکومت اچھا کر رہی ہے ٹھیک ہے، لیکن مجھے پتہ ہے کہ حکومت کی اس وقت پاپولیرٹی نہیں ہے، میں حکومت کی کلاس لے جا رہا ہوں، تو یزید کا میں حامی ہوں. اسی طرح ایز اے جرنلسٹ اگر اپوزیشن اچھا کر رہی ہے، میں حکومت سے، میں صرف بطور صحافی اپنی آپ کے سامنے ڈیوٹی رکھ رہا ہوں، میں حکومت سے چند ذاتی فوائد کی خاطر اپوزیشن کی سروسز کو نگلیکٹ کرتا ہوں، ڈسٹورٹ کر کے، توڑ مروڑ کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، تو سمجھے میں موجودہ دور کا یزیدی ہوں، میں یزید کی باقیات ہوں. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ عالم اسلام کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ یہ حسین کو تو مانتے ہیں لیکن حسین کی نہیں مانتے، یہ اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانتے ہیں لیکن ان کے احکامات پہ کتنا عمل کرتے ہیں یہ آپ مجھے بتا دیجیے گا. تو ہمارے ہاں بیسیکلی تربیت ہی نہیں کی گئی، ہمیں بتایا ہی نہیں گیا کہ غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کو غلط کیوں کہا جاتا ہے. اور جب یقین محکم کے ساتھ ہمیں ڈٹ جانے کا حکم ہے تو الٹیمیٹلی پھر ہم ڈٹتے ہیں. جب غلط چیز ہو غلط کو غلط کہیں، صحیح ہو صحیح کو صحیح کہیں. یہ ہے واقعہ کربلا کی اسپرٹ. میں یوزلی اپنے آپ کو، نہ میں دین کا طالب علم ہوں، میں بلکہ طالب علم بھی نہیں ہوں دین کا، میں ایک کامن مین ہوں، عام سطحی نالج رکھتا ہوں. لیکن میں نے جو آج آپ سے باتیں کی ہیں، یقین کریں یہ ہر شخص کو اس چیز کا اندازہ ہے، ہر شخص کو اس چیز کا علم ہے، مگر پھر پرابلم وہی ہے کہ ہم کرنے کو تیار نہیں ہیں. ہم مانتے تو ہیں مگر ہمارے اندر عمل کی کمی ہے. ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے. اگر ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کی لائف پر غور و فکر کریں، جس طرح اللہ قرآن میں کہتا ہے غور و فکر کرو، تدبر کرو، سوچو، ریسرچ کرو، ری تھنک کرو، تو یقین کریں ہمیں تمام اعمال کے اندر ان کے واقعہ کربلا کی جھلک نظر آتی ہے کہ غلط کو غلط، صحیح کو صحیح، ظالم کو ظالم، حق پہ جو اس کے ساتھ کھڑے ہو جو. ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ اس وقت یہ ہے کہ جو سچ بولتا ہے اس کے ساتھ ہی کوئی معاملہ اور ہو جاتا ہے، اور جو جھوٹ بولتا ہے اس کی سب واہ واہ کرتے ہیں. وہ اکثر آپ دیکھتے ہیں دیواروں میں لکھا ہوا پڑھا ہوا، وہ کہتے ہیں ہمارے ملک میں کرپٹ کو عقل مند، ٹھیک ہے، بدماش کو، قبضہ مافیا والے کو بہادر. یعنی لوگوں کی سوچ ایسی ہو چکی ہے، ٹھیک ہے جی، فراڈیے کو ہوشیار،
کہ واہ بڑی بات ہے، بڑی بات ہے، نیگیٹو جس کے اندر جتنی نیگیٹیوٹی ہوگی. اچھا میں آج آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی بات رکھتا ہوں. اس وقت میرے اور آپ کے درمیان، یا میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں آپ میری بات سنیں، چاہے 2 5 7 8 10 لوگ، اوپر کھلے آسمان کے نیچے کھڑا ہوں، اللہ کی ذات کو گواہ بنا کے آپ سے ایک سچی بات کرنے لگا ہوں. یہ کون سا اسلام ہے جو اس وقت ہمیں ٹک ٹاک پہ نظر آ رہا ہے؟ یہ کون سا واقعہ کربلا ہے جو ہمیں ٹک ٹاک پہ نظر آ رہا ہے کہ لپسٹک، نیل پالش، میک اپ، بالوں کو ڈائی کر کے، صرف ایک کالے کپڑے پہن کے، پیچھے ساز لگا کر کیٹ واک کے انداز میں چلنے والی خاتون کون سا واقعہ کربلا منا رہی ہے؟ کون سا غم ہے آل رسول کا اس کو؟ لیکن چونکہ اب یہ ٹرینڈ بن چکا ہوا ہے، میں نے آج ہر ایسپیکٹ پہ بات کرنی ہے. سوشل میڈیا پر یہ ٹرینڈ بن چکا ہوا ہے، لوگ سمجھتے ہیں یہ بھی واقعہ امام علی مقام کی معاذ اللہ یاد کا ایک طریقہ ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ ٹک ٹاک بنا رہے ہیں، آپ نے فیشن کیا ہوا ہے، کالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور میک اپ آپ نے کیا ہوا ہے، آپ عجیب و غریب انداز میں چل رہی ہیں، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ میں غم حسین میں مبتلا ہوں. اور جنہیں غم حسین ہے ان کی روحیں کام جاتی ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ اس دنیا میں رہ کے اس دنیا کی تیاری کرتے ہیں. وہ سوشو اکنامک پولیٹیکل سسٹم کو بدلنے کے لیے دن رات تگدو کرتے ہیں. وہ ظالم کو ظالم کہتے ہیں. ہمارے ملک میں سودی نظام کے خلاف اس کے بدلنے میں کتنی سیاسی جماعتیں ہیں، تمام مسالے کی آج تک کتنی کوشش کی گئی. میرا آپ سے یہ سوال ہے، سود تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے. کیا واقعہ کربلا میں درس نہیں دیتا کہ سودی نظام کو بدلو؟ کیا واقعہ کربلا میں درس نہیں دیتا کہ اللہ کے حقیقی نظام کو رائج کرو؟ کیا واقعہ کربلا میں درس نہیں دیتا کہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو؟ کیا واقعہ کربلا میں درس نہیں دیتا کہ حق و باطل کے درمیان حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ؟ واقعہ کربلا میں کیا نہیں بتا کے گیا، لیکن کیا ہم نے اس میں سے کچھ بھی امپلیمنٹ کیا؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کوئی ایک چیز بتا دیں ہم نے امپلیمنٹ کر دی. ہم نے صرف 10 دن 20 دن 30 دن منائے، کپڑے پہنے. میں تمام مسالے کی بات کر رہا ہوں، امام سب کے ہیں، اور میری نظر میں اہل تشیع ہوں، اہل سنت والجماعت ہوں، تمام لوگ مسلمان ہیں. میں اس چیز پہ بلیو کرتا ہوں، میں مسلک سے اوپر اب سوچتا ہوں. لیکن میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ ہمارا لو سیزنل لو کیوں ہے؟ صرف تہوار کی حد تک، دن کی حد تک. ہمارے پاس عمل کی کمی ہے بھائی، اور شدید کمی ہے. جب تک ہمارے اعمال، ہمارے کردار، ہماری گفتار کے درمیان جو ایک بہت بڑی بلکہ خلیج ہے، وہ خلیج ختم نہیں ہوگی، یعنی کول و فعل کا تضاد جب تک ختم نہیں ہوگا ہم واقعہ کربلا کو سمجھ ہی نہیں سکتے. آپ ایک انڈین مووی لگاتے ہیں، اس میں اکثر میں دیکھتا ہوں ایک ہندو ایکٹر ہے، ٹھیک ہے، میں کسی کا نام نہیں لیتا، وہ ایک بڑے اچھے مسلمان کا رول پلے کر رہا ہے، بڑا نمازی، پرہیزگار، حلال حرام کی تمیز، جمعے کی نماز پڑھنے جا رہا ہے، بہت اچھی ایکٹنگ اور اچھا کام کر رہا ہے. کئی ایسی موویز ہیں. خواہش کر رہا ہے کہ یا اللہ میں عمرہ کروں، میں حج کروں، اور وہ یعنی بڑی کمیٹڈ لائف گزار رہا ہے، آنیسٹی کے ساتھ، ڈگنیٹی کے ساتھ، متقی پرہیزگار ہے. لیکن کیا حقیقت میں وہ ایسا ہے، یا صرف وہ 2 گھنٹے اسکرین کے پیچھے اس کا جو رول تھا؟ ہم یہ بن چکے ہیں. یہ میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو نام کے ہیں. کوئی اسلامی تہوار آ جائے، شبرات آ جائے، معراج شریف آ جائے، محرم کا مہینہ آ جائے، عید آ جائے، عید الفطر آ جائے، عید الاضحیٰ آ جائے، رمضان کا مہینہ آ جائے، ٹھیک ہے، اب سفر کا مہینہ آئے گا، لیکن اوورآل جتنے بھی تہوار ہیں اس میں دکھاوا زیادہ ہے، عمل کم ہے. میں اس دن سمجھوں گا ہم نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو سمجھ لیا، ہم نے واقعہ کربلا کو سمجھ لیا، جس دن میرے ملک میں ایک رہری باندھ سے لے کر وزیر اعظم کے منصب تک بیٹھا ہوا شخص غلط کو غلط، صحیح کو صحیح کہے گا، ظالم کی نفی کرے گا، اور جو مظلوم ہے اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا. یہ ہے واقعہ کربلا.
باقی قصے کہانیاں مجھ سے سن لو، میں جتنی مرضی باتیں کر لوں، جتنے مرضی مجھے جس مرضی رنگ کے کپڑے پہنا دو، جتنی مرضی مجھ سے محفلیں کرا لو، محافل کروا لو، اوپر پیسے پھینکی جا رہا ہوں، نیچے تعریف ہوتی جا رہی ہے۔ انڈین گانوں پہ ہم نے نعت اور حمد کی ٹون لے لی ہوئی ہے، ہمیں تو شرم ہی خدا کی قسم نہیں آتی۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں 3-4 بلکہ 7-8 سال سے میں مختلف ٹی وی چینلز پہ پروگرام کر رہا ہوں، لیکن آج میں نے یہ اندر سے سوچا کہ میں خود جو میرے جذبات ہیں اپنے آپ کو لے کر، اور اس میں بھی شامل ہوں، جو میں نے اپنے معاشرے کے اندر خامیاں بتائی ہیں وہ تمام کی تمام خامیاں میرے اندر بھی ہیں، میں ان سے کوئی مبرہ نہیں ہوں، میں ان سے کوئی ہٹ کے نہیں ہوں۔ آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر سوشو اکنامک پولیٹیکل سسٹم جو ہے پوری دنیا کا آپ لے لیں، اس میں کوئی خدا کو مانتا ہے نہیں مانتا، کوئی اللہ کے نبی کو مانتا ہے نہیں مانتا، کوئی اسلام پہ بلیو کرتا ہے نہیں کرتا، میں اکراس دی ورلڈ بات کر رہا ہوں، لیکن 4-5 چیزیں جو کسی بھی نظام کے لیے اس کی لائف لائن ہے، اس کی کامیابی، یا آپ یہ کہہ لیں کہ کسوٹی ہے کامیابی کی، وہ ہر اس ملک میں رائج ہیں جس کی اسلام بات کرتا ہے، جس میں سب سے پہلے انصاف یعنی اکاؤنٹیبلٹی۔ آپ یو کے کا نظام اٹھا لیں، آپ کسی اسکینڈینیوین کنٹری کا نظام اٹھا لیں، آپ امریکہ کا نظام اٹھا لیں، وہاں جسٹس ہے، جسٹس پریویل دیئر۔ نمبر 2، ریجیکشن آف کرپٹ پیپل۔ ان اکثریتی ممالک میں جہاں بھی اس وقت ہمارے پاکستانی جانا چاہتے ہیں، وہاں جابس کرنا چاہتے ہیں، ہماری یوتھ یہاں جابس نہیں کرتی لیکن وہاں ہر کام کرنے کو تیار ہیں، وہاں کی آپ پولیٹیکل ایلیٹ یا رولنگ کلاس آپ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو اس میں 99% کرپشن فری لوگ نظر آئیں گے۔ یہ اصول کس نے مرتب کیے؟ یہ قرآن مجید فرقان حمید کے اصول ہیں۔ پھر آپ یہ دیکھیں رول آف لا، ساری جتنی بھی میں نے آپ کے سامنے کنٹریز کی بات کی، ہر جگہ پریویل کرتا ہے، قانون کی حکمرانی۔ پھر آپ دیکھیں سمپلسٹی، آپ جتنے بھی ڈیولپ ورلڈ ہیں ان کے حکمرانوں کا طرز زندگی دیکھ لیں، کیا یہ قرآن و حدیث سے یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے یہ اصول نہیں لیے گئے؟ وہ کتنے مرلے کے گھروں میں رہتے ہیں، وہ کیا کچھ بناتے ہیں۔ اوباما کی بیٹی آپ کو پتہ ہے کہاں جاب کرتی رہی ہے؟ اب پچھلے کچھ سال ایک پہلے میں نے دیکھا ایک ہوٹل میں جاب کر رہی تھی، 2 دفعہ امریکہ کا منتخب صدر۔ بورس جانسن کہاں گیا؟ ڈیوڈ کیمرون کہاں گیا؟ انجیلا مارکل کہاں گئی؟ انہوں نے سسٹم مضبوط کیا، شخصیات مضبوط نہیں کی۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم خود قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھیں، اللہ کے نبی کی زندگی دیکھیں، دیگر انبیاء اور رسول کی زندگی دیکھیں، صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں، آل رسول کی زندگی دیکھیں، سب کے پاس سمپلسٹی ہے، سادہ ترین زندگی گزارنے کا طریقہ، کوئی لمبے چوڑے معاملات نہیں۔ اہل بیت کا تو جو گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتا تھا سب کو پتہ ہے وہ کبھی بھوکا نہیں گیا تھا، خود وہ بھوکے رہ جاتے تھے۔ اور ادھر کیا حالات ہیں وہ آپ کے سامنے میرے سامنے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی سے ہم واقعہ کربلا کی اسپرٹ کو نہیں سمجھ سکے، ہم نے چند ایکٹیویٹیز کو واقعہ کربلا کے ساتھ بس جوڑ دیا۔ میں یہ نہیں کہتا معاذ اللہ کہ آپ سوگ نہ منائیں، بالکل سوگ کے دن ہے بھائی، اللہ کے نبی کی اولاد کی پاکیزہ بیبیوں کی جس طرح ان ظالموں نے بدبختوں نے بے توقیری کی، خداؤں نے غارت کرے، بالکل دل خون کے آنسر ہوتا ہے،
इंसान की आंखों से आंसू निकल आते हैं कि इतना जुल्म तारीख में नहीं नज़र आता। वो इंडिया के एक जस्टिस हैं, रिटायर्ड उनकी आला अदालत के जस्टिस मार्कंडे गालबन, अगर मैं नाम गलत ले रहा हूँ तो मैं माजरत चाहूँगा। गुज़िश्ता रोज़ मेरी नज़र से उनका क्लिप गुजरा, उन्होंने कहा जो जुल्म इमाम अली मकाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुआ है, मैं खुद कहते हैं मेरे आंसू निकल आते हैं। ये एक हिंदू जज कह रहा है, उनकी सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज। तो जुल्म तो बहुत बड़ा है, मगर क्या यजीद की वाक़ियात हमने ख़त्म की? ये मैं सवाल बार बार आपसे कर रहा हूँ, क्या हमने यजीद के नक्शे कदम पे चलना छोड़ा? ये है वो सवाल जो आपको भी इसका जवाब मालूम है, मुझे भी मालूम है। इमाम ने कुर्बानी इसलिए दी थी कि अल्लाह के रास्ते में जान दे दो, बुरे को बुरा कहो, बुराइयत को मत अपनाओ। यजीदियत इज़ इक्वल टू बुराइयत, बेशर्मियत, जलालत। मैं ये समझता हूँ यजीदियत को, खबासत, वो कहते हैं ना इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू, मुनाफकत, बुज़दिली, वो सारी चीज़ें माशरे में देख लें। मिलावट फरोशी, दगाबाजी, सूदी निज़ाम। यानी आपको समझाने का मकसद ये है कि हमें वाक़या करबला सिर्फ मनाना नहीं, इस पर अमल भी करना है। हमें इसकी स्पिरिट को उजागर करना है। हमें हर उस चीज़ की नफ़ी करनी है जिसकी इमाम आली मकाम ने नफ़ी की है, जिसकी अंबिया ने नफ़ी की है, जिसकी शहंशाह कायनात नबी आखिरी ज़मान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफ़ी की है। तो वाक़या करबला का मैसेज यजीदियत की नफ़ी और मज़लूमियत के साथ खड़ा होना है। तो मेरा आज के दिन आपको यही पैगाम है कि हम सबसे पहले अपना एहतिसाब करें, अपने आप को दुरुस्त करें। इस 5 फुट 7-8 इंच के जिस्म पर जिस दिन शरीयत के फंडामेंटल्स लागू हो गए, यानी मुझे अपने जिस्म से, अपनी ज़ात से शुरू करना है, तो फिर मैं समझूंगा कि हाँ मैं वाक़या करबला को समझ गया हूँ। जिस दिन मैं व्यूज़, डॉलर अर्निंग की दौर से बाहर आ जाऊँगा, हक़ सच की सहाफ़त करूँगा, फिर मैं वाक़या करबला को समझ चुका हूँ। जिस दिन मेरी आँखों में हया होगी, मैं किसी की माँ, बहन, बेटी पर गंदी, गलीज़ और बदबूदार नज़र नहीं डालूँगा, फिर मैं वाक़या करबला को समझ जाऊँगा। मैंने इतनी दाढ़ी रखी हो, अमामा पहना हो और प्रोग्राम में इंडोर बैठने कर सामने एक लेडी होस्ट बैठाई हो, उसने भी मेकअप किया, मैंने भी मेकअप किया, और मैं वाक़या करबला डिस्कस करूं, तो समझो कि मेरे से बड़ा बेशर्म आदमी कोई नहीं है। वो तल्ख बातें वो हमारे हैं साहिल अदीम साहब, मैं कोई उनको ना आज तक मिला हूँ, ना मेरा कोई उनसे कोई रिश्तेदारी है, लेकिन बाज़ औक़ात उनकी बातें बड़ी अपीलिंग होती हैं। दीन मनचाही ख्वाहिशात का नाम नहीं है, अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा अहकामात को फॉलो करने का नाम है। अपनी ज़िंदगियों में दीन लाएं, अपनी ज़िंदगियों में वाक़या करबला के छोटे छोटे अमाल करना शुरू करें।